अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मैं। एक तो आपको बताएंगे कि जनाब कैसे मुल्क में बाकायदा एक मार्शल लॉ लग चुका है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट में तब्दील हो चुका है जहां पर इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। अगर किसी को कोई शक बाकी रह गया है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो तरमीम का बिल आज मंजूर हुआ है कौमी असम्बली से, उसको पढ़ ले, उसके तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे कि अब आपके घर में कोई भी बगैर वारंट आ सकता है, आकर जैसे चाहे तलाशी ले सकता है, हत्ता के ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। क्या तरमीम की गई हैं आपके सामने रखेंगे, आपके भी जरा होश ठिकाने आ जाएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे जनाब के क्या आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिए हैं। कुछ पाकिस्तान में आजकल बड़ा मालो दौलत निकलने वाला है जनाब, और बड़ा 6 ट्रिलियन यानी थोड़े बहुत नहीं 6 ट्रिलियन का बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मादनियात के ज़खायर हैं, और ना जाने पाकिस्तान किन किन सोने चांदी और तांबे से मुज़य्यन है। तो ये क्या पाकिस्तान के लिए खुशाइंद इसमें बात है, हम अमीर होने जा रहे हैं। तो ज़रा थोड़ी सी खुशी भी आपको देंगे थोड़े गम के बाद। और लास्टली वक्त मिला तो मैं जिक्र करूंगी सुमैया आसिम के बयान का, जो कि जज साहब की मोहतरमा अहलिया हैं, और उन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड कराया इस केस की थोड़ी सी अपडेट आपके साथ मैं आखिर में शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, आ जाएं जरा पहले तो गर्मा गर्म और टॉप स्टोरी की तरफ, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीम का जो बिल पास हुआ है। अच्छा जी, आपको ये तो मालूम है कि जाते जाते ये हुकूमत बड़ी तेजी से कानून साजियां कर रही है, और इस किस्म के कवानीन बन रहे हैं कि खुद इस हुकूमत को भी पता नहीं इदराक है या नहीं है, और अगर है और उसके बावजूद ही ऐसी कानून साजियां कर रही है तो बड़ी हैरत की बात है कि यानी जानते बूझते ये लोग ना सिर्फ अपने हाथ पांव कटा रहे हैं, अपना गला घोंट रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपने नाक कान सब कुछ बंद कर रहे हैं। बिल्कुल एक लूली लंगड़ी अंधी गूंगी किस्म की, बहरी किस्म की जमहूरियत ये बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। और ये तमाम सियासी जमातों का टोला, जो बज़ाहिर सिर्फ एक सियासी जमात इसमें नहीं है, और शर्मनाक बात ये कि सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्य खैर में अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं और सीना चौड़ा करके फिर भी रही हैं। तो शर्म इनको मगर नहीं आती, लेकिन ये सब ये काम कर रही हैं और इस पे बाखुशी राजी भी हैं। और अभी तो इनके इसका आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन जब इनके खिलाफ ये चीजें इस्तेमाल होंगी तो फिर इनके जरूर आंसू निकलेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम ये की गई हैं कि जनाब रियासत के खिलाफ कोई भी शख्स काम करता है या अमने आमा के मफाद के खिलाफ काम करता है तो उसके ऊपर ये सीक्रेट एक्ट नाफिज होगा। इसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुजरिम तस्वर होगा और उसको 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। ममनुआ जगह पर अगर वो हमला करता है, जरा गौर कीजिएगा, ममनुआ जगह पर हमला करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, इस सूरत में भी हथियार, आलात या मालूमात को कहीं पर भी वो अफशा करता है या जाया करता है या वहां तक रसाई हासिल करता है जो ममनुआ है, तो उसके तहत भी ये शख्स इसी सीक्रेट एक्ट के तहत पकड़ा जाएगा। दुश्मन को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी ऐसी कार्रवाई करेगा, जो रियासत के अंदर करे या बाहर करे, रियासत के खिलाफ होगी, तो उसको इसी सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। अगर किसी किस्म की सेंसिटिव मालूमात अफशा की जाएंगी तो भी बगैर पायलट के कोई भी व्हीकल, कोई भी डिवाइस ममनुआ जगह तक लेके जाने वाला भी इसी के जुमरे में आएगा, यानी ड्रोन वगैरह के तहत आप कोई इसमें वो नहीं कर सकते। और एक जो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग शिक है वो ये भी है कि सिर्फ करने वाला ही नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि इस जुर्म के लिए उकसाने वाला, मंसूबा बनाने वाला, साजिश करने वाला, वो भी इसी एक्ट के तहत उसका ट्रायल होगा और वो पकड़ा जाएगा। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि खास तौर पर ये शिक इस मौके के ऊपर किस शख्सियत के लिए डाली गई है, क्योंकि 9 मई का सारा जो वाकये का मलबा है वो तो मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं बकौल इस हुकूमत के। तो जो एक नैरेटिव बनाया गया है तो उसके मुताबिक अब अगर इमरान खान साहब ने चूंकि रियासत पर हमला किया, ममनुआ जगह पर वो पहुंचाए बंदे, सब कुछ किया और इसके मास्टरमाइंड वो हैं, तो लिहाजा ये सब लोग अब इसी एक्ट के तहत इनकी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। और फिर सिर्फ वहां पहुंचने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, बल्कि जिन्होंने उनको उकसाया, जहन साजी की, वो भी इसके तहत इसी के अंडर आएंगे। यानी इमरान खान साहब बराह रास्त इसी एक्ट के तहत उनको ट्रायल करने का प्रोग्राम बनाया गया है, और इसी वजह से ये खास तौर पर शिक हमें जो है इसमें नजर आ रही है।
اور باقی اس میں اور چیزیں ہیں کہ جی جس نے سہولت کاری کی، کوئی ممنوعہ معلومات افشا کی، کسی کے ساتھ شیئر کی، یہ وہ سب، اور دشمن اور غیر ملکی ایجنٹ سے اگر رابطہ ہے تو اس صورت میں، تو یہ چیزیں تو خیر میرے خیال پہلے بھی اس میں تھیں اور اس کو فردر انہوں نے انہینس کر دیا ہے. لیکن جو مینلی اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس لیے شامل کیے گئے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں اب مزید ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اس ایکٹ کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز، ذرا غور سے یہ بھی سنیے گا، انٹیلیجنس ایجنسیز بغیر کسی سرچ وارنٹ کے جب چاہیں جہاں چاہیں اگر ان کے پاس معلومات ہیں وہ جا کر وہاں پر تلاشی بھی لے سکتی ہیں اور کارروائی بھی کر سکتی ہیں، طاقت کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، آپریشن کر سکتی ہیں جو ان کو مناسب لگے گا اس وقت کے ٹائم کے حساب سے. تو یعنی وہ جو آپ کے انسانی حقوق ہوا کرتے تھے کہ جناب آپ کے گھر کوئی تلاشی لینے ایویں نہیں آ جائے گا، اس کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری ہونے چاہیے، سرچ وارنٹ ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ کوئی چادر اور چار دیواری کا تقدس نام کی ایک زمانے میں ونس اپون اے ٹائم کوئی چیز ہوا کرتی تھی، تو وہ تمام چیزیں اب پاکستان سے ہو گئی ہیں آبسلیٹ. آپ سب کو بہت مبارک ہو. نہ تو یہاں پر میڈیا میں آزادی رہی تھی اور اب یہاں پر جو گھروں میں چادر چار دیواری کا جو نام نہاد تھوڑا بہت کوئی تقدس رہ گیا تھا اس کو بھی پامال کرنے کی پوری منصوبہ سازی کر لی گئی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ جو یہ انسانی حقوق کے نام پر آڑ میں جو شور مچایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے مختلف کارکنان اور لیڈران کی طرف سے کہ جی ہمارے گھر میں آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے پاس وارنٹ بھی نہیں ہوتا، آتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں وغیرہ، تو انہوں نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو قانونی بنا دیا ہے کہ یہ سب تو اب قانونی ہو گیا. تو اب کوئی رونا دھونا نہ کرے اگر آ کے کسی کے گھر میں رات کو پھلانگ کر کوئی آ جائے اور آ کر کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو بھائی اب آپ کو حق نہیں ہے چیخنے چلانے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سب قانونی ہو چکا ہے. تو بہت مبارک ہو آپ کو. تو یہ پاکستان کو انہوں نے بنا دیا، یہ پاکستان کی اب نئی شکل بن چکی ہے اور اس میں پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ رہ گیا صرف. اس کے علاوہ یہاں پر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کے علاوہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی فلاحی آپ کہہ لیں کہ جو یہ کبھی ملک ہوا کرتا تھا تھوڑا بہت، یا کہیں پہ تھوڑا بہت انصاف قانون کی بات ہوا کرتی تھی، تو یہ سارے الفاظ اب آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ صرف اچھی باتیں سوچیں. یہ سب ہونے کے باوجود بھی آپ سوچیں کہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے، یہاں پر ہم بڑے مہذب اور سویلائزڈ قسم کی قوم بننے جا رہے ہیں. ہم باہر کے ملکوں کی طرح یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ لہریں بحریں ہو جائیں گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور آپ اپنے ذہن میں تمام تر چیزوں کا ایک بہت اچھا سا خاکہ بنا لیں کہ آپ کے ملک میں سب کچھ اب سونا اگلیں گی زمینیں، کیونکہ جناب ہم بہت زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. یعنی آپ نے جو یہ فضول کی ہرڈلز تھیں وہ دور کر لی ہیں، اب آپ ترقی کے راستے پر چل نکلے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے لیے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. آپ کے لیے زراعت کے اوپر پورا ایک ویژن آپ کو پتہ ہے تیار ہو چکا ہے. اب ایک اس میں نیا اضافہ ہو گیا ہے کہ آج کل آپ نے ایک پوری کیمپین سنی ہوگی کہ جی پاکستان میں تو معدنیات کے بے انتہا ذخائر، اور جو غلط نہیں ہے اوبویسلی ہیں، اس میں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط بات ہے. پاکستان میں بالکل معدنیات کے بہت سارے ذخائر ہیں. پاکستان کی لینڈ بہت زرخیز ہے، زمین پاکستان کو اللہ نے دی ہے. اس کے موسم بڑے زبردست ہیں جو کہ زراعت کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے بہت ہی سازگار ہیں. اس کی خوبصورتی ایسی اللہ نے دی ہے جو ٹورزم کے لیے بیسٹ ہے. پھر اس میں واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ٹیلنٹ دیا ہے، پوٹینشل دیا ہے. یہاں کے لوگ بڑے جان مارنے والے ہیں. لیبر پوری دنیا سے پاکستان میں جو پاکستان سے جاتی ہے کتنی جانفشانی سے کام کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ، یہاں کے بڑے بریلینٹ مائنڈ بھی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کبھی ہمارے اپنے استعمال میں نہیں آئی. ناظرین یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ذخائر معدنی پہلے سے موجود تھے ہیں، اور یہ زرخیز زمین ہمیشہ سے پاکستان کا حصہ رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وسائل جو ہیں ہم ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، معدنیات نکالیں گے، تانبے کے ذخائر نکالیں گے، سونے کے ذخائر نکالیں گے، اور اس سلسلے میں ایک بھاری انویسٹمنٹ آئے گی باہر کے ملکوں سے. اور یہ کمپنیاں جو باہر کی ہیں وہ آ کر پاکستان میں کھدائی کا کام کریں گی، اور جو خام اس میں سے نکلے گا، سارا معدنیات نکلیں گی، اس کو پھر قابل استعمال شکل میں بنانے کے لیے یہاں پر ریفائنریز لگیں گی، یہاں پر کارخانے لگیں گے. یعنی ظاہر ہے جب چیز نکلتی ہے تو ایسے اس طرح کی فارم میں تو نہیں ہوتی، کوئی بسکٹ تو نہیں سونے کے نکل رہے ہوتے. تو یہ سارا کچھ ایک پروسیس کے تحت کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کارخانے کام کرتے ہیں، بڑے سائنسی دماغ کام کرتے ہیں. تو یہ سب ہمارے پاس پہلے سے تھا، لیکن ہم ان کو کبھی اویل نہیں کر سکے تھے. اس کی وجہ یہ تھی
کہ ہمارے پاس وہ مشینری نہیں تھی, ہمارے پاس وہ ویژن نہیں تھا. یہ سب کچھ ہمارے پاس پہلے بھی تھا لیکن ہم کبھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ مشینری نہیں تھی, ہمارے پاس وہ ویژن نہیں تھا, ہمارے پاس وہ ول ہی نہیں تھی, وہ نیت ہی نہیں تھی, وہ کوشش ہی نہیں تھی کہ جس کے تحت ہم اپنے ملک سے جو اللہ نے خزانے اس میں بھرے ہوئے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ ہماری پرائرٹیز بدلتی رہیں اور کچھ اور رہیں. ہم ہمیشہ سیکیورٹی اسٹیٹ میں رہے, ہمیشہ ہم جنگیں لڑنے والے ایک ملک کے طور پر پہچان رکھتے رہے, اور ہم نے ہمیشہ اپنی جو پرائرٹیز تھیں وہ انٹرنل معاملات میں رکھی, اور ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم نے اپنی ملک کی معیشت کو کیسے اٹھانا ہے, عالم اسلام میں, اقوام عالم میں ہم نے کوئی اہم کردار کیسے ادا کرنا ہے, کیسے ہم نے اپنے آپ کا ایک امیج بہتر کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو ایک باوقار ملک بنانا ہے. یہ ہم نے کبھی الحمدللہ کوشش نہیں کی. اب یہ ہمیں امیدیں دلائی جا رہی ہیں کہ یہ سب ہوگا. یہ امید ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میں اس پہ کوئی تنقید اس لیے یہ نہیں کر رہی کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہم غلط ہمیں امیدیں دلائی جا رہی ہیں. آرمی چیف نے بھی آج یہ بات کی, قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا کہ ہم ضرور تمہیں خوف, بھوک اور جان و مال کی ثمرات سے, آزمائش سے گزاریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منع کیا کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں, اور ہم نہیں مایوس ہوں گے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہماری منزل آسمانوں میں ہے, وسعتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. تو بڑے اچھی انہوں نے پاکستان کو امید کی روشنیاں دکھانے کی کوشش کی. لیکن اگین بات وہی ہے کہ یہ سب تو تب ہوگا اگر یہ ہماری اپنی صلاحیتوں سے ہم ان کو نکال سکیں. اگر باہر کے لوگ آ کے یہ ہماری چیزیں نکالتے ہیں تو آدھے سے زیادہ فائدے وہ خود اٹھا لیتے ہیں, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی اس طرح سے نہیں آتا, چھان برا محض آتا ہے. یہ ہمارا حال رہ جاتا ہے. جو باہر کی کمپنیاں آتی ہیں, کھدائیاں کرتی ہیں, ان خام مال کو قابل استعمال بناتی ہیں, لیکن پھر اس کا فائدہ بھی ہمیں اس طرح سے نہیں پہنچتا. یہ سب سے ہمارا بیسک ایشو رہتا ہے. اور یہ ریکوڈک اس کی بہترین مثال ہے. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں جو ریکوڈک کا ایک کمپنی کا معاہدہ بھی ہوا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری $6 ارب کے قریب جرمانہ بھی پڑ گیا تھا اس پاکستان کے ذمے, کیونکہ پاکستان نے پہلے معاہدہ کیا اس کمپنی کے ساتھ, اور پھر بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, وہ بیچ میں پڑ گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ تو بڑا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے. اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے معاہدے سے ہم ہٹ گئے, پھر گئے, اور اس کے بعد پھر اس کمپنی نے پاکستان کے اوپر جرمانہ کر دیا, کیس کر دیا, اور پھر پاکستان کو جرمانے کے لیے سزا سنا دی گئی. بعد میں کچھ سیٹلمنٹ میرا خیال ہے اس میں ہو گئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی شاید ہو گئی ہو, لیکن اس وقت یہ ہوا تھا. تو اسی قسم کے واقعات سے ڈرتے ہوئے ہم کسی کو انویسٹر کو بھی نہیں بلاتے, اور خود بھی ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم خود اس میں کوئی جا کے محنت کر لیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی وجہ سے کافی مخدوش رہتی ہے اس میں جو امید ہے ہماری. اور امید ویسے بھی روپے پیسے کی صرف نہیں ہوتی ہے, امید تو پھر جب پورے آپ کی قوم میں ایک مایوسی کے بادل ہوں, جہاں پر آپ کو ہر وقت خوف کے سائے ہو, یا آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہی معطل ہو, تو پھر وہاں پر آپ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر اگر پیسے بھی کما رہے ہیں تو آپ وہاں پر خوش نہیں ہوتے, کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ کی آزادی ہے, شخصی آزادی ہے. اگر وہی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو ہم سونے کے نوالے بھی کھلا دیں نا, سونے کے محل میں آپ کو بند کر دیا جائے, تو آپ کو وہ سونے کا محل اچھا نہیں لگتا, کیونکہ بنیادی چیز ہے آزادی. جب تک آپ اپنے ملک میں آزاد نہیں ہیں, آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے, نہیں کر رہے ہیں, بولنے پر نہیں بولنے پر کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر کوئی بات کسی کو ناپسند ہو گئی تو کچھ بھی ہو جائے گا, تو پھر وہاں پر آپ مایوس نہیں ہو سکتے, وہاں پر آپ پھر امید میں نہیں رہ سکتے, پر امید نہیں ہو سکتے, پھر آپ وہاں پر مایوس ہی ہوتے ہیں. لیکن جناب اس طرف تو کسی کا خاص کوئی دھیان نہیں ہے. اور میں ایک بات سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے بتانا بھول گئی کہ مخصوص عدالتیں 30 دن میں یہ فیصلہ بھی کریں گی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, سوری میں آپ کو اس وقت بتانا بھول گئی. جو سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ بھی کرنا ہے, تو کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگے گا. اور باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن دور نشتہ والی صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پرائم منسٹر نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن کروائیں گے. مطلب یہ کہ اب جب اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس کے بعد ہی الیکشنز کی طرف جائیں گے صورتحال. تو یہ تو صورتحال الیکشن کی. لاسٹلی میں ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ جو ایک جج صاحب کی اہلیہ نے بے ایمانہ تشدد کیا مبینہ طور پر ایک اپنی ملازمہ کے ساتھ, کم سن ملازمہ, 14 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے, رضوانہ اس کا نام ہے, جنرل ہاسپٹل میں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اس کی حالت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں, اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بازوؤں کی, ٹانگوں کی, اس کے جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کی آنکھیں تقریباً ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے سر پہ اتنی زوردار چوٹیں لگی ہوئی ہیں کہ اس کی کھوپڑی نظر آ رہی تھی, کھوپڑی کے اندر سے اس کا گوشت تک نظر آ رہا تھا, اور اس کے اندر کیڑے بھی پڑے ہوئے تھے زخم کے اندر. یہ اس کی صورتحال تھی بیچاری بچی کی, بہت ہی تکلیف دہ اس کے مناظر ہیں.
اور ابھی تک بھی اس کی جو حالت ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. تو اس سلسلے میں جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر شور شرابہ اٹھا, میڈیا پہ تو خیر اتنا نہیں اب اٹھتا, آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا, لیکن جو شور شرابہ اٹھا ہوا تھا سوشل میڈیا پر, اس کے بعد بہرحال کیس ویس درج ہوا ہے, اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو ضمانت مل گئی اہلیہ کو, ان کی جج صاحب کی. انہوں نے پہلے 1 اگست تک ضمانت لی اور اب فائنلی وہ شامل تفتیش ہوئی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اب عدالت نے ان کو 7 اگست تک کی مزید ضمانت دے دی ہے. اور آج جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے وہ بڑا آپ ذرا سن لیجئے غور سے, کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو اس کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح, اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے, اور میں نے اس کو کبھی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا. یہ کہہ رہی ہیں. اور جو ان کے ہسبینڈ صاحب ہیں یعنی جج صاحب بذات خود, وہ کچھ دن پہلے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارا جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اس سے بہتر ہمیں ذبح کر دیا جائے. تو ذبح کرنے کا لفظ ہی آپ دیکھ لیں, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ہیبیچول لوگ ہیں اس طرح کے کام کرنے میں. آپ نے تو تقریباً آپ کے گھر میں تو بچی ذبح ہو گئی, چلے میں ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے کی, لیکن ایک طرح سے تو ہو گئی تھی بچی ذبح, تو اس کی کچھ سانسیں پتہ نہیں باقی ہیں تو وہ ابھی تک جی رہی ہے, لیکن جو حال ہو چکا تھا تو وہ تو ذبح کر دی گئی. تو یہ تو شاید کوئی ایسے نارمل سی بات ہے ذبح کر دینا. آپ نے تو اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ذبح کرنے کا مطلب ہوتا کیا ہے. 4 انگلیاں اٹھ گئیں تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ ذبح ہو گئے. آپ اس تکلیف اور درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آپ کے گھر اس بچی کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ تو آپ دونوں آ کے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں, منہ کھول دیں, تو پھر کس نے کیا؟ وہ بچی آپ کے گھر سے اس حالت میں ملتی ہے تو وہ کیوں اس حالت میں ملتی ہے, اس کو کون آ کے یہاں پر یہ حال اس کا کر گیا؟ اور ان کے جج صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میری بیوی کو تھوڑا بہت ذہنی مسئلہ ضرور ہے, لیکن وہ اس نے یہ تشدد نہیں کیا. تو بھائی اگر ذہنی مسئلہ ہے تو صرف اس بچی کے حوالے سے ہی ہو سکتا ہے. کیا وہ آپ کے اوپر بھی اس طرح کبھی حملہ آور ہوئی ہیں, یا کبھی اپنے بچوں کے اوپر بھی وہ حملہ آور ہوئی ہیں؟ تو عجیب ان کی کہانیاں ہیں, لیکن ان کے پاس, میں یہ بات ماننے کو مان بھی لوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ انہوں نے یہ خود نہیں کیا اور کسی اور طریقے سے یہ کوئی اور کر گیا کہ بچی کے ساتھ, تو کم از کم آپ یہ تو بتائیں کہ پھر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, کون کر گیا؟ کوئی دوسری سائڈ کی کوئی سٹوری بھی تو لے کے آئے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو نہیں اپنے آپ کو اتنا بچی نے مار لیا؟ یہ اب ساری کہانی ہے. باقی اب ظاہر ہے اس میں مزید تفتیش ہوگی, اللہ بچی کو زندگی اور صحت دے, اور وہ خود ہی بولے گی, ساری بات بتائے گی کہ کیا اس کے ساتھ ہوا ہے, اور زیادہ پردے کھلیں گے. لیکن ہمارا جو قانون ہے آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اندھا قانون ہے, کہ اشرافیہ کو تحفظ ملتا ہے اس قانون کے تحت, اور ظالم کو مزید طاقتور ضرور کیا جاتا ہے اس قانون کے تحت, لیکن مظلوم کا ایسے لگتا ہے کہ حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پر عدالتیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں, یہاں پر قانون بھی چپ ہو جاتا ہے, یہاں پر میڈیا بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ جب باری آتی ہے مظلوم کی. کچھ اس کو دے دلا کے کوشش کی جائے گی کہ بھئی اس کے ماں باپ کو پیسے دے دیے جائیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں مقدمے سے, کچھ اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جائیں گی. مین وائل آپ دیکھیے گا دباؤ ڈالا جائے گا. تو یہ ہمارے ایک نارمل روٹین کی بات ہے, اور انہی چیزوں نے ہمارے معاشرے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. جب طاقتور کا ہاتھ نہیں روکا جاتا, خود تو نہیں ہم روک سکتے, عدالتوں اور قانون کے ذریعے روک سکتے ہیں, لیکن وہ جا کے ان کو اور امپاور کر دیتی ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ پھر سیٹلمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے کہ یار عدالت تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, لہٰذا ہم پھر کچھ بات کو ختم کریں, مزید کسی نقصان سے بہتر ہے کہ ہم جو نقصان ہو گیا اسی پہ شکر الحمدللہ ادا کر لیں. یہاں تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.